Assalamu alaikum dear readers, welcome to my YouTube channel Romantic Novels by सहर। आज नावल का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। नावल नेम मेरी रूह में बसा है तू, राइटर नेम मारूख शेख। अनायशा कितने ही लम्हे कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि उसके साथ हुआ क्या है। जब किसी की आहनी मजबूत गिरफ्त अपने गिरद महसूस करते उसको एकदम होश आया था। वो जल्दी से मुकाबल का हिसार तोड़ती दूर हटी थी। सामने खड़े सरदार जाकवान जतोई को देख अनायशा का दिल जोर से धड़क उठा था, जिसका रीज़न वो खुद भी नहीं जानती थी। जाकवान ने एक नागवारी भरी नज़र सर से पैर तक अनायशा के हुलिये पर डाली थी। कॉन्फिडेंस क्वीन अनायशा उसके अंदाज से घबरा सी गई थी। उसने वहां से हटना चाहा था जब जाकवान ने बिना कुछ बोले उसकी कलाई दबोच कर अपने मुकाबिल करते अपने कंधे पर डाली स्याह शाल उतार कर अनायशा की गर्द उड़ा दी थी, जिससे अनायशा का पूरा वजूद उसके हिसार में आ चुका था। उसे तंबीही निगाहों से घूरता जाकवान वहां से पलट गया था। अनायशा कितने ही लम्हे वहां खड़ी उसकी चौड़ी पुश्त को घूरती रही थी, जब तक कि वो अपनी गाड़ी में बैठकर नज़रों से ओझल नहीं हो गया था। अनायशा ने इस शख्स को ज़िंदगी में पहली बार देखा था, मगर वो जितनी देर उसके करीब खड़ा रहा था अनायशा का दिल उसके काबू में नहीं रहा था। वो इस ताल्लुक को समझ नहीं पाई थी। कौन था ये शख्स? बिना कुछ बोले चंद लम्हों के लिए वो कैसे उसे अपने कंट्रोल में कर गया था। उसने अनायशा की ना सिर्फ जान बचाई थी, बल्कि उससे के ठंड से कांपते वजूद को अपनी हरारत भरी शाल का सुकून बख्शा था। अनायशा खुद ही समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ हुआ क्या था। कुछ लम्हों के लिए ही सही, मगर ये अजनबी शख्स कैसे उसे हिप्नोटाइज कर गया था। जरजान जरजान अपने और अनायशा के लिए काफ़ी लिए पलटी थी जब दाएं जानिब से अपने नाम की सदा पर उसके कदम थम से गए थे। ये आवाज़ वो हज़ारों में भी पहचान सकती थी, मगर इस वक्त वो इस इंसान से बात करने के लिए कतई तैयार नहीं थी। वो अपने दिल तक उतरती इस आवाज़ को सुनी अनसुनी करती आगे बढ़ गई थी। जरजान, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। दिलशेर को उसका यूं इग्नोर करके गुजर जाना गुस्सा दिला गया था। वो जरजान के सामने आते उसका रास्ता रोक गया था। मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मेरे रास्ते से हट जाएं। जरजान उसकी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं थी। जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और ना तुम्हें जाने दूंगा। दिलशेर सीने पर हाथ बांधे उसके निकाब में छुपे चेहरे को घूरते हुए बोला, आपके साथ मसला क्या है? अगर रामीन ने यह सब कुछ देख लिया तो नया तूफान खड़ा हो जाएगा। प्लीज़ बख्श दें मुझे अब। जरजान उसकी जानिब मुल्तजी निगाहों से देखती बोली थी, जिसके जवाब में दिलशेर ने उसके हाथ से काफ़ी के दोनों कप मग खींच कर दूर फेंकते, उसकी नाजुक किलाई अपनी गिरफ्त में लेते उसे साथ खींचता ढाबे के पिछले हिस्से की जानिब बढ़ गया था। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। जरजान उसकी जुर्रत देख कर दंग रह गई थी। मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? क्यों मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है? वजह जान सकता हूँ मैं? अचानक दिल क्यों बदल गया तुम्हारा मेरी तरफ से? दिलशेर उसको दीवार के साथ पटकते गुस्से से बोला था, जबकि उसके आखिरी जुमले पर जरजान ने तड़प कर उसे देखा था। मेरा दिल बदल गया है? वह अच्छा तरीका है अपनी गलती किसी और के सर पे डाल देना। मुझे छोड़कर शादी आपने किसी और से की है और आप मुझे कह रहे हैं कि मेरा दिल बदल गया है। आपने की है बेवफाई मुझसे, मैंने नहीं। किसी और को अपने दिल और ज़िंदगी में जगह देकर मेरे पास क्या लेने आए हैं अब? मैं अब आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। जरजान उसका गहरा वार हजम नहीं कर पाई थी, इसलिए गुस्से और दुख के आलम में जो मुंह में आया था बोलती चली गई थी। मगर दिलशेर की एकदम
اپنے قریب کھینچ لینے پر اس کی زبان کو بریک لگی تھی۔ تم سے بڑی بیوقوف لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ کسی کی کچھ بھی افواہ اڑانے پر تم مجھ سے اپنے دل کا رشتہ توڑ دو گی۔ کیا صرف اتنی ہی محبت تھی تمہیں مجھ سے؟ کہ ایک ذرا سی غلط فہمی پر سب کچھ ختم کر دیا تم نے۔ میری کسی سے کوئی شادی نہیں ہوئی ہے۔ میں نہیں جانتا کس نے یہ غلط خبر پہنچائی تم تک۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، میری شادی ہوگی تو صرف تم سے۔ تم نے جو اس ایک جھوٹی خبر کے جواب میں اپنی محبت کی اصلیت دکھائی ہے مجھے، اس نے سیدھا میرے دل پہ وار کیا، جو میں بالکل نہیں بھولوں گا۔ دل شیر اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کے غصے اور اتنے سخت الفاظ کے باوجود اس کا ایک اقرار زرجان کے تن من میں پھول کھلا گیا تھا۔ دل شیر نے کسی سے بھی شادی نہیں کی تھی۔ زرجان کے لب کھل کر مسکرا اٹھے تھے۔ دل شیر اور وہ ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے، مگر ان دونوں کا تعلق مخالف قبیلوں سے تھا۔ ایک شادی کی تقریب میں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور وہیں اپنا دل ہار بیٹھے تھے۔ دل شیر سردار زاکوان جتوئی کا خاص آدمی تھا، جبکہ زرجان کا تعلق ان کے مخالف قبیلے خان قبیلے کے ایک خاندان سے تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے ان کا فون پر ایک دوسرے سے رابطہ تھا۔ ان کی محبت دن بدن پروان چڑھ رہی تھی، اس بات سے انجان کہ آنے والا وقت ان کی محبت کا کیسا انجام لکھنے والا تھا۔ بی جان اور کتنی مہلت دی جائے گی مہناز اور اس کی بیٹی کو؟ میرے خیال میں اب ہمیں ہماری بہو کو اس کے اصل مقام تک لے آنا چاہیے۔ سفینہ جتوئی اور باقی سب خواتین معمول کے مطابق اس وقت حویلی کے دلان میں بیٹھی تھیں جب زاکوان کی والدہ یاسمین جتوئی نے اپنی بات رکھی تھی۔ ان کی بات پر سب خواتین نے اس بات میں اشارہ دیا تھا۔ سب لوگ ہی بے چین و بیتاب تھے سردار زاکوان جتوئی کی سردارنی دیکھنے کے لیے۔ سب کا تجسس دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ کیا وہ واقعی زاکوان جتوئی کے ٹکر کی ہونے والی تھی یا نہیں۔ میں زاکوان سے اس بارے میں پہلے ہی بات کر چکی ہوں، بس کچھ مہینوں کا انتظار ہے۔ عنائشہ کی پڑھائی ختم ہوتے ہی اس کی رخصتی ہو جائے گی۔ سفینہ بیگم کی بات پر سب نے عجیب نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، مگر بی جان بہو کو اتنی تعلیم حاصل کروانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ رہنا تو اس نے حویلی میں ہی ہے نا، جہاں سب نے انٹر تک پڑھ رکھا ہے۔ یہ اعتراض زاکوان کی چچی گلناز بیگم نے اٹھایا تھا، جن کی دونوں بیٹیاں پلوشہ اور غزالہ حویلی کی خواتین میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی تھیں۔ انہوں نے بی اے کر رکھا تھا، جس پر انہیں بہت ناز تھا۔ ان سے اب یہ کسی صورت برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی بیٹیوں سے زیادہ پڑھی لکھی کوئی لڑکی اس حویلی میں آئے۔ حویلی کی آدھی خواتین عنائشہ کے یہاں سردارنی بن کر آنے کے سخت خلاف تھیں۔ ان کی جلن عنائشہ کا ذکر کرتے اکثر سامنے آتی تھی۔ کیوں نہیں پڑھنا چاہیے؟ میں نے سنا ہے میری پوتی کی تعلیم زاکوان کے جتنی ہی ہے۔ حسین تو وہ بچپن سے ہی بہت تھی، باقی بھی ہر لحاظ سے وہ اپنے سردار سائیں کے ٹکر کی ہے۔ ایسی ہی تو مضبوط جوڑی ہو جانی چاہیے۔ سردار اور اس کی سردارنی کی سب کی باتیں خاموشی سے سنتی شمیم جتوئی آخرکار اپنی پوتی کے حق میں بول پڑی تھیں۔ یہاں موجود تمام خواتین میں سب سے زیادہ خوش وہی تھیں، کیونکہ ان کی پوتی اب اس حویلی کی سردارنی بننے والی تھی۔ جس عہدے کے لیے وہ ساری زندگی ترستی آئی تھیں، وہ اب ان کی پوتی کو ملنے والا تھا۔ ٹکر کی نہیں، عورت کو ہمیشہ اپنے مرد سے چند قدم پیچھے ہی رہنا چاہیے۔ ویسے بھی اس بگوڑی عورت مہناز نے اپنی بیٹی کی پرورش اس معیار پر بالکل نہیں کی ہوگی جیسی پرورش میرے پوتے کی ہوئی ہے۔ بات کرتی ہوں میں زاکوان سے، اپنی بیوی کو لے آئے اب اس کی اصل جگہ پر۔ اس کے بعد ویسے بھی ہولا کو بھی تو بیاہ کر لانا ہے مجھے اپنے پوتے کے لیے۔ سفینہ جتوئی شمیم جتوئی کو جتاتی نظروں سے دیکھتے بولی تھیں کہ ان کی پوتی ہی صرف زاکوان کی بیوی کے عہدے پر فائز ہونے والی نہیں تھی۔ زاکوان کے جوڑ کی 2 لڑکیاں مزید بھی بیٹھی تھیں خاندان میں۔ سفینہ بیگم کی یہ بات شمیم بیگم کو آگ لگا گئی تھی، مگر اس بار وہ کچھ نہیں بول پائی تھیں کیونکہ ابھی ان کے پاس ان سب باتوں کا کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ موم پلیز مان جائے نا موم،
میری بیسٹ فرینڈ کا نکاح ہے، بھلا میں کیسے نہ جاؤں وہاں؟ پلیز موم۔ عنائشہ کب سے مہناز بیگم کو زرجان کے نکاح کے لیے بولان جانے کے لیے منا رہی تھی، مگر وہ صاف انکاری تھیں۔ وہ عنائشہ کو اس جگہ بھیجنا ہی نہیں چاہتی تھیں جہاں اس کی خاطر دو قبیلے ہاتھ لگائے بیٹھے تھے۔ انہیں اپنے بھائیوں کا بھی خوف تھا کہ وہ زاکوان سے اپنی دشمنی نبھانے کے لیے کہیں عنائشہ کو ہی نقصان نہ پہنچا دیں۔ بات شادی میں جانے کی نہیں ہے عنائشہ، بولان میں تمہارے لیے کتنا خطرہ ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہارے ننیال اور دھدیاد والے ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑے ہیں۔ تم نے اگر ایک بار وہاں قدم رکھ لیا تو تم میرے پاس واپس نہیں آ پاؤ گی۔ مہناز بیگم نے اسے حالات کی سنگینی سے آگاہ کرنا چاہا تھا۔ موم کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ماموں جان بھلا کیوں مجھے کچھ کہیں گے؟ ان کی دشمنی جتوئی خاندان سے ہے، مجھ سے نہیں۔ وہ بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، وہاں مجھے ضرور پروٹیکٹ کریں گے۔ عنائشہ سے اپنے ننھیال کے بارے میں غلط سننا ہضم نہیں ہوا تھا۔ مہناز بیگم سر پکڑے کچھ دیر اپنی ضدی بیٹی کو گھورتی رہی تھیں، جو جب کچھ کرنے کی ٹھان لیتی تھی تو کسی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم زرجان کے ساتھ جاؤ، مگر کسی کو بھی وہاں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم وہاں ہو، نہ تمہارے ددھیال والوں کو اور نہ ہی ننہال والوں کو۔ اگر کسی کو بتانا ہوا بھی تو میں خود بتاؤں گی۔ مہناز بیگم نے آخرکار اس کے آگے ہار مان لی تھی۔ تھینک یو اور لو یو سو مچ۔ عنائشہ ان کے مان جانے پر خوشی سے اچھلتے ان کے گلے سے جا لگی تھی، جبکہ مہناز بیگم کا دل آنے والے وقت کو لے کر عنائشہ کے لیے کس قدر خوفزدہ تھا وہ ابھی کسی بات سے واقف نہیں تھی۔ ان کی معصوم بیٹی دو قبیلوں کی دشمنی کے بیچ پسنے والی تھی، یہ خیال ہی ان کی راتوں کی نیندیں چھین چکا تھا۔ عنائشہ کو کل نکلنا تھا، اس لیے وہ پیکنگ کی غرض سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ الماری کھولتے سب سے پہلے اس کی نظر سامنے رکھی سیاہ مردانہ شال پر پڑی تھی۔ ایک دم سے کسی کا وجیحہ روبدار سراپا عنائشہ کے تصور میں آن سمایا تھا۔ شال سے اٹھتی مسحور کن خوشبو عنائشہ کو عجیب سے احساس سے دوچار کر گئی تھی، جب ایک بار پھر اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ عنائشہ نے گھبرا کر شال واپس الماری میں رکھتے الماری کے پٹ بند کر دیے تھے تاکہ شال کی خوشبو بھی اس تک پہنچ نہ پائے۔ اس اجنبی شخص کے خیالوں سے ہی اس کی حالت غیر کیوں ہو جاتی تھی، عنائشہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آخر کون تھا وہ شخص؟ بنا کسی تعلق کے بھی کیوں کر وہ اس کے دل پر حاوی ہو رہا تھا؟ واؤ، کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ! عنائشہ زرجان اور رامین کے ساتھ ان کے گھر جا رہی تھی۔ زرجان کو اچانک نکاح کے لیے یونیورسٹی سے بلوایا گیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ آخر معاملہ کیا تھا، اچانک کس کے ساتھ اور کیوں منسوب کر دیا گیا تھا اسے۔ ہمارا علاقہ بہت خوبصورت ہے۔ زرجان تو پورا راستہ چپ ہی رہی تھی۔ عنائشہ کی بات کا جواب رامین نے دیا تھا۔ زرجان تم کیوں اتنی ٹینشن لے رہی ہو؟ اگر تمہیں وہ لڑکا پسند نہیں تو انکار کر دینا، اس میں اتنی پریشانی ہونے والی کیا بات ہے؟ عنائشہ نے اس کا ہاتھ تھامتے تسلی دی تھی۔ انکار؟ ہمارے ہاں تم لوگوں جیسا ماحول بالکل بھی نہیں ہے کہ بنا کسی شرم لحاظ کے منہ اٹھا کر اپنے باپ بھائی کے سامنے انکار کر دو۔ ہمارے ہاں جو فیصلے بڑے کرتے ہیں اسی پر سر چکانا پڑتا ہے۔ رامین عنائشہ کی بات مذاق میں اڑاتے بولی۔ اس سے پہلے کہ عنائشہ اسے کوئی جواب دیتی، ان کی گاڑی بے حد حسین حویلی کے سامنے سے گزری تھی۔ عنائشہ آنکھیں پھاڑے اس مغلیہ دور کے جیسے حسین شاہکار کو دیکھ رہی تھی، جیسے بادشاہوں کے بڑے بڑے محل ہوا کرتے تھے۔ یہ؟ عنائشہ نے حویلی سے نظریں ہٹائے بغیر ان سے پوچھا تھا، جس کا مین گیٹ تو روڈ کے اوپر تھا، مگر حویلی کے آگے کا رقبہ بہت وسیع و عریض تھا۔ بہت آگے جا کر حویلی کی عمارت شروع ہو رہی تھی۔ یہ یہاں کے سردار قبیلے والوں کی حویلی ہے، آپ کی بار رامین نے ہی جواب دیا تھا۔ اس کی بات پر اگلے ہی لمحے عنائشہ نے آنکھوں میں سر تاثر سجائے نگاہوں کا زاویہ بدل دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی گاڑی ان کے گھر کے گیٹ میں داخل ہوئی تھی۔ ان کا گھر بھی پیارا تھا،
مگر وہ محلوں جیسی حویلی تو عنائشہ کی آنکھوں میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ زرجان کے گھر میں سب اسے بہت اچھے سے ملے تھے۔ انہیں عنائشہ کا حلیہ ناگوار تو گزرا تھا، لیکن انہوں نے عنائشہ پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ مگر عنائشہ کو وہاں کی سب خواتین آپس میں کھینچی کھینچی سی لگی تھیں۔ زرجان کا اپنی ماں کے گلے لگ کر زور زور سے رونا عنائشہ کو مشکوک کر گیا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنی عزیز ترین دوست کی یہ کنڈیشن دیکھ رہی تھی۔ آخر اسے اچانک کیا ہوا تھا؟ وہ زرجان سے اکیلے میں سب کی وجہ پوچھنا چاہتی تھی، مگر اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ زرجان، یہ سب کیا ہے؟ اگر یہ شادی تمہاری مرضی سے نہیں ہو رہی تو انکار کر دو۔ عائشہ کو شام کو آخر اس سے بات کرنے کا موقع مل ہی گیا تھا۔ نہیں کر سکتی انکار میں، زرجان سرخ آنکھیں کارپٹ پر گاڑے بے بسی برے لہجے میں بولی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ شادی کوئی کھیل نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے کیے جانا والا فیصلہ ہے۔ تم ایک پڑھی لکھی آزاد لڑکی ہو، یوں کسی کے دباؤ میں آ کر کیسے ہار مان سکتی ہو؟ عنائشہ زرجان کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ عنائشہ، تم یہاں کے اصول اور روایات نہیں سمجھتی، اس لیے ایسا کہہ رہی ہو۔ میرے بھائی نے مخالف قبیلے والوں کے کسی فرد کا قتل کیا ہے، جس کے خون بہا کے طور پر مجھے وہاں بھیجا جا رہا ہے۔ اگر میں نے جانے سے انکار کر دیا تو وہ لوگ میرے بھائی کو مار دیں گے۔ میں ایسا بالکل نہیں ہونے دینا چاہتی۔ اپنے اکلوتے بھائی کو بچانے کے لیے مجھ سے جو بن پڑا میں کروں گی۔ زرجان کا درد برا لہجہ اور الفاظ عنائشہ کو بھی تکلیف میں مبتلا کر گئے تھے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، جس نے غلطی کی ہے سزا بھی اسے ملنی چاہیے۔ ہر بار عورت ہی قربانی کیوں دے؟ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ عنائشہ اس مشکل گھڑی میں اپنی عزیز جان دوست کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ میرے پیرنٹس اپنا اکلوتا بیٹا نہیں کھونا چاہتے، جس کے لیے وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو قربان کر رہے ہیں۔ عنائشہ، میرے گھر والوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ سب برادری والوں سے لڑ کر مجھے شہر پڑھنے بھیجا۔ اب میری باری ہے ان کے لیے کچھ کرنے کی۔ میں کیسے خود غرض بن جاؤں؟ زرجان کا اپنا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ دلشیر سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی محال تھا، مگر آج قسمت اسے ایسے موڑ پر لے آئی تھی کہ اسے خود دلشیر کو چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ اچھا، تو اس انسان کو کیا کہو گی جس سے محبت کے دعوے کر رکھے ہیں تم نے؟ اپنے ساتھ ساتھ تم اس انسان کے ساتھ بھی غلط کر رہی ہو۔ عنائشہ کے سوال پر زرجان کے بہت مشکل سے روکے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ نکلے تھے۔ وہ دلشیر کی جانب سے ہی تو اپنے دل کو منا نہیں پا رہی تھی۔ عنائشہ کو اس نے شروع سے دلشیر کے بارے میں سب کچھ بتا رکھا تھا۔ عنائشہ نہ صرف دلشیر کے بارے میں سب جانتی تھی، بلکہ اس سے مل بھی چکی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ہی اسے محبت لفظ پر یقین ہوا تھا، مگر اب وہ اتنی آسانی سے ان کی محبت کو ناکام نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ میری مجبوری سمجھ جائے گا۔ زرجان ٹوٹے دل کے ساتھ گویا ہوئی تھی۔ واٹ نان سینس! سمجھ جائے گا؟ اگر اتنی محبت کی ہے تو اسے پانے کی خاطر لڑنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ تم ہار مان جاؤ، مگر میں تمہیں پوری زندگی کے لیے اس جہنم میں کودنے نہیں دوں گی۔ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو ضرور ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ، تمہارے پیرنٹس اور مخالفین کا کیا یہ فیصلہ کون روک سکتا ہے؟ جیسے شہروں میں کورٹ کچہری ہوتی ہے، یہاں بھی تو کوئی ایسا پاورفل ہوگا جو اس سب کو روک سکے۔ پلیز زرجان، اگر ایسا کوئی ہے تو بتاؤ مجھے۔ میں تمہیں اس ناانصافی سے بچانے کے لیے کسی سے بھی لڑ جاؤں گی۔ پلیز ڈارلنگ، ٹیل می۔ عنائشہ زرجان کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ آپ سمجھی تھی کہ زرجان اسے یہاں اپنے ساتھ کیوں نہیں لانا چاہتی تھی۔ ہے ایک انسان، مگر ان تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ زرجان پوری طرح سے نا امید ہو چکی تھی۔ کون ہے وہ اور کہاں رہتا ہے؟ بتاؤ مجھے، میں اس تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی کر گزروں گی۔ عنائشہ کو روشنی کی کرن نظر آئی تھی۔ یہاں کے سردار زاکوان جتوئی، وہ خون بہا کے سخت خلاف ہیں۔ یہ فیصلہ دونوں قبیلوں کی آپسی پنچایت میں ہوا ہے، ان کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ دلشیر انہی کا آدمی ہے۔ وہ جو حویلی تمہیں بہت پسند آئی، وہ انہی کی ہے، مگر وہاں رسائی پانا بہت مشکل ہے، اور نہ اتنا وقت ہے کہ اب ایسا کچھ ہو سکے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے اسے مان لیا جائے۔ زرجان نا امیدی سے بولتی منہ ہاتھ دھونے کے لیے
واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ میں جا رہی ہوں وہاں، تم ہمت ہار جاؤ لیکن میں اپنی دوست کے ساتھ غلط نہیں ہونے دوں گی۔ میری دوستی کو کسی قیمت پر گوارا نہیں ہے یہ، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے تم پر کہ تمہیں اپنی محبت کے لیے لڑنا چاہیے تھا، جو تم نہیں کر رہی۔ عنائشہ بیدیانی میں اپنے بیگ میں سب سے اوپر رکھی گرم چادر احتیاطاً اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ عنائشہ رک جاؤ، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم وہاں کیسے جاؤ گی؟ وہ لوگ گھسنے بھی نہیں دیں گے تمہیں، اور یہاں سے کیسے جاؤ گی؟ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ زرجان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی جذباتی دوست اس سے ملنے والی معلومات پر ایسے بھڑک اٹھے گی۔ خطروں سے کھیلنا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے، فکر مت کرو، ابھی کوئی مائع کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو عنائشہ عاظم خان کو نقصان پہنچا سکے، بس سوائے اس ٹھنڈ کے۔ میں تمہارے اس دلشیر بابو کو کان سے پکڑ کر تمہارے پاس لاتی ہوں۔ تم دونوں نکمے ہو، محبت تو کی ہے مگر اس کی سختیاں برداشت کرنے سے ڈرتے ہو۔ عنائشہ اس کے لاکھ روکنے کے باوجود کمرے سے نکل آئی تھی۔ عنائشہ جو خود کو دنیا کی سب سے بڑی ڈرامہ باز قرار دیتی تھی، زرجان کے گھر والوں کے سامنے طبیعت خرابی کا ڈرامہ کرتی ڈرائیور کو ساتھ لیے ہاسپٹل کے لیے نکل آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زرجان کے ہونے والے نکاح کی ٹینشن میں کسی نے اس کی جانب خاص دھیان نہیں دیا تھا۔ ڈرائیور گاڑی روکو، جلدی سے گاڑی روکو۔ حویلی کے گیٹ کے سامنے سے گزرتے ہی عنائشہ زور سے چلا اٹھی تھی، جس سے گھبرا کر ڈرائیور نے گاڑی روک دی تھی۔ دروازہ کھولو جلدی، عنائشہ ایک بار پھر چلائی تھی۔ مگر کس لیے بی بی جی؟ ڈرائیور بیچارہ نہ سمجھی سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دروازہ کھولو جلدی۔ عنائشہ نے زور و شور سے چلاتے نہ صرف دروازہ کھلوا لیا تھا بلکہ حویلی کے گیٹ پر کھڑے گارڈز کو بھی اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ پلیز مدد کریں، یہ شخص مجھے اغوا کر کے لے جا رہا ہے، پلیز مجھے اس سے بچاؤ۔ عنائشہ بے دہانی میں زاکوان کی اس دن اڑائی چادر ساتھ لے آئی تھی، جس سے اس وقت خود کو لپیٹے وہ اپنی جینز چھپانے میں ناکام ہونے کے ساتھ چلا رہی تھی۔ گارڈز اس کی ڈرامے بازی کا شکار ہوتے فوراً قریب آئے تھے۔ پلیز بچاؤ مجھے آپ کے سردار سے ملنا ہے تاکہ اس جگہ سے ان لوگوں سے بچ کر نکلنے میں وہ میری مدد کر سکیں۔ بری طرح روتے عنائشہ نے ان بیچارے گارڈز کے ساتھ ساتھ ڈرائیور کو بھی کچھ سوچنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ اندر آئیں۔ گارڈ کو گرفتار کرنے کے ساتھ وہ اسے لیے حویلی کے اندر داخل ہوئے تھے۔ عنائشہ نے مسکراتی نظروں سے سامنے کھڑی عالیشان عمارت کو دیکھا تھا، جس کے اندر جا کر وہ اب یہاں کے سردار کو ہلا کر رکھنے والی تھی۔ ابھی اندر جرگے کی سنوائی ہو رہی ہے، آپ کو یہاں رک کر انتظار کرنا ہوگا، پھر سردار سائیں کی اجازت پر آپ کو ان سے ملوایا جائے گا۔ گارڈ اسے ایک آرام دہ کمرے میں بٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ اپنی کامیابی پر عنائشہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے خود کو مظلوم لڑکی ظاہر کرنے کی خاطر شال کو پوری طرح سے اپنے چہرے اور پورے وجود کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ گارڈز کے جاتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور باہر کھڑے گارڈز کو چکما دیتی اندر داخل ہو گئی تھی، جہاں بڑی تعداد میں موجود افراد کو کرسیوں پر بیٹھا دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ اسے اتنے لوگوں کی توقع نہیں تھی۔ وہاں موجود تمام معزز افراد ایک لڑکی کو اندر آتا دیکھ کافی حیران ہو گئے تھے۔ عنائشہ کی نظر سامنے کی جانب اٹھی تھی۔ سامنے بڑی سی صدارتی کرسی رکھی گئی تھی، جس کے دائیں اور بائیں دروازے تک لمبی قطار میں کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ صدارتی کرسی اس وقت خالی پڑی تھی، مگر اس کرسی کے آگے کھڑے شخص کو سردار گردانتی عنائشہ آگے بڑھی تھی۔ جی تو پیارے ریڈرز، آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا تاکہ مجھے کچھ موٹیویشن ملے اور میں اپنے کام کو اچھے طریقے سے نبھا سکوں، پرفارم کر سکوں۔ آپ کی سپورٹ کے لیے آپ سب کی شکر گزار ہوں۔ اللہ حافظ۔